वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह अल-अनआम आयत नंबर 108 से इंशाल्लाह करना है। पारा नंबर 7 है, इख्तिताम हो रहा है। वला और ना वला और ना तसुब्बु तुम गाली दो अल्लज़ीना उन लोगों को यदऊना जो पुकारते हैं मिन दूनिल्लाही अल्लाह को छोड़कर, यानी अल्लाह को छोड़कर दूसरी हस्तियों को पुकारते हैं। तो जिन हस्तियों को वो पुकारते हैं तो वो तुम उनको गाली ना दो। फयसुब्बु तो वो गाली देंगे, यानी बदले के तौर पर फिर वो गाली देंगे अल्लाह को अदवम दुश्मनी करते हुए बगैर इल्म बगैर इल्म के। कज़ालिका इसी तरह ज़य्यन्ना मुज़य्यन कर दिया हमने लिकुल्ली वास्ते हर उम्मतिन उम्मत के अमलहुम उनके अमल को सुम्मा फिर इला रब्बिहिम अपने रब की तरफ मर्जिउहुम लौटना है उनका फयुनब्बिउहुम तो वो जता देगा उनको बिमा कानू या अमलून साथ उसके जो थे वो अमल करते। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ख़ास असूल हमें बताया है, और वो क्या है कि मुशरिकीन जिन मबूदों की परस्तिश करते हैं तुम उनको गालियां ना दो, नहीं तो बदले में वो तुम्हारे रब को गाली देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज से रोका जा रहा है। और इसकी अब तफसीर देख लेते हैं। अच्छा, और इसके पीछे वजह क्या थी कि रोका गया मुसलमानों को? हालांकि आप ये देखें कि वो जिस तरह का रवैया उन्होंने मुसलमानों के साथ रखा हुआ था और फिर अजियतें देते थे, और जिस तरह की गुस्ताखियां वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन के हक में कर रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हुक्म उतारा कि उनको उनके मबूदों को गालियां ना दो। उसकी वजह क्या है कि इसमें मसलहत है। ठीक है, यानी ऐसा ना हो कि मुशरिक अपनी नादानी की वजह से, जैसे अब यहाँ पर आ रहा ना कि फिर क्या करेंगे वो फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म, के बगैर इल्म के वो फिर तुम्हारे रब को गालियां देने लगेंगे। ठीक है, यानी अल्लाह अल्लाह तो उनका भी रब है, तो अल्लाह ताला को भी गालियां देने लगेंगे। तो इसलिए तुम उनके मबूदों को गाली ना दो। एक रवायत में आता है कि मुशरिकीन ने ऐसा इरादा जाहिर किया था, उस पर यह आयत उतरी। कतादा का कौल है कि ऐसा हुआ था कि ये आयत उतरी और ममानियत कर दी गई। ठीक है, और इब्ने अबी हातिम में सुद्दी से मरवी है कि अबू तालिब की मौत की बीमारी के वक्त कुरैशियों ने आपस में कहा कि चलो चलकर अबू तालिब से कहें कि वो अपने भतीजे यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दें, वरना ये बात यकीनी है कि हम उसे मार डालेंगे। तो मुमकिन है कि अरब की तरफ से आवाज उठे कि चचा की मौजूदगी में तो कुरैशियों को की चली नहीं, और उसकी मौत के बाद उसे मार डाला। ये मशवरा करके अबू जहल, अबू सुफियान, नजीर बिन हारिस, उमैया बिन अबी खल्फ, उकबा बिन अबू मुईद, अमर बिन आस और असवद बिन बख्तरी चले। मुतलब नामी एक शख्स को अबू तालिब के पास भेजा कि उनके अंदर आने की खबर दें और इजाजत दें। उसने जाकर कहा कि आपकी कौम के सरदार आपसे मिलना चाहते हैं। अबू तालिब ने कहा बुला लो। ये लोग गए और कहने लगे आपको हम अपना बड़ा और सरदार मानते हैं। आपको मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सता रखा है, वो हमारे माबूदों को बुरा कहता है। हम चाहते हैं कि आप बुलाकर मना कर दीजिए, हम भी उससे रुक जाएं। अबू तालिब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अबू तालिब ने कहा आप देखते हैं आपकी कौम के बड़े यहाँ जमा हैं, ये सब आपके कुंबे कबीले और रिश्ते के हैं। ये चाहते हैं कि आप उन्हें और उनके माबूदों को छोड़ दें, ये भी आपको और आपके अल्लाह को छोड़ देंगे। आपने फरमाया खैर एक बात मैं कहता हूँ, ये सब लोग सोच समझकर उसका जवाब दें। मैं उनसे सिर्फ एक कलमा तलब करता हूँ और वादा करता हूँ कि अगर ये मेरी एक बात मान लें तो तमाम अरब उनका मातहत हो जाए, तमाम अजम उनकी ममलिकत में आ जाए, बड़ी बड़ी सल्तनतें उन्हें खराज अदा करें। ये सुनकर अबू जहल ने कहा कसम है एक ही नहीं 10 ऐसी बातें भी अगर आपकी हों तो हम मानने को तैयार हैं। फरमाइए वो कलिमा क्या है? यानी जाहिर है आप सीरत में पढ़ चुके हैं, और इसीलिए मेरा इरादा था कि आज सीरत का ये टॉपिक भी हम साथ ही करते कि दोनों ग्रोहों के माबैन कितने अरसे से एक चपकलश जारी थी। तो खुद कफ्फार भी चाहते थे कि किसी एक जगह पर वो आकर कंप्रोमाइज कर लें, तो वो फौरन तैयार हो गए कि एक कलमे की क्या बात है, 10 कहो हम तैयार हैं। कहने लगे फरमाइए वो कलिमा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो।
اس پر ان سب نے انکار کیا اور ناک بھون چڑھائی۔ یہ بات دیکھ کر ابو طالب نے کہا، پیارے بھتیجے اور کوئی بات کہو، دیکھو تمہاری قوم کے سرداروں کو تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی۔ ظاہر ہے وہ یہ بات کیسے پسند کر سکتے تھے؟ اسی کے پیچھے تو ان کا سارا عقیدہ تھا کہ سارے معبودوں کی نفی کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم مجھے اسی ایک کلمہ کی دھن ہے۔ اگر یہ لوگ سورج کو لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیں جب بھی میں کوئی اور کلمہ نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر وہ لوگ اور بگڑے اور کہنے لگے، بس ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا تو آپ ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے سے رک جائیں، ورنہ پھر ہم بھی آپ کو اور آپ کے معبود کو گالیاں دیں گے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری۔ ٹھیک ہے، اور اسی مصلحت کو مد نظر رکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ صحابہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ آپ نے فرمایا اس طرح کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دے، دوسرا کے باپ کو، اور یہ کسی کو ماں کی گالی دے اور وہ اس کی ماں کو۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح اگلی امتیں بھی اپنی گمراہی کو اپنے حق میں ہدایت سمجھتی رہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں یہاں پر ایک بڑی اہم حکمت سمجھائی ہے، اور اسی حکمت سے کچھ اور اصول بھی اس آیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں کوئی ایسی سچویشن پیش آ جاتی ہے کہ یعنی ہم اپنے سامنے ایک بہت بڑی بغاوت کو دیکھتے ہیں یا ایک بڑا فساد ہمارے سامنے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ہمارا حالت کیا ہوتی ہے کہ ہم عقل اور غور و فکر کی بجائے فوراً اس کے خلاف کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، اور شیطان ہمیں اس بات پر ابھارتا بھی ہے اور وہ اسے ہمیں نیکی اور خیر کا کام کر کے ہی دکھاتا ہے کہ دیکھو اگر تم اس طرح کر دو گے تو اس سے کوئی برائی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس بڑے فساد کو لگتا آپ کو ایسے کہ وہ بڑا فساد ہے، لیکن اس بڑے فساد کو ختم کرنے کے چکروں میں آپ اس سے بھی بڑا فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر منکر سے روکنے کے کچھ اصول دیکھ لیتے ہیں کہ منکر سے روکنا اس وقت زیادہ بہتر ہے کہ جب اس روکنے سے منکر میں کمی آئے۔ اگر منکر سے روکنا بڑے نقصان کا باعث بنے، یعنی جتنا منکر ہے اس سے بھی بڑا منکر سامنے آ جائے، تو انسان خاموش رہے۔ اس میں اگر ہم حدیث میں بھی دیکھیں اور اس کے بعد صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں نا، تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب خلافت راشدہ کا اختتام ہو رہا تھا تو کس طرح سے مسلمانوں کے آپس میں ہی چپکلش اور اس طرح کی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ تو عبداللہ بن عمر کا یہ حال تھا کہ وہ لوگوں سے بچتے تھے اور لوگ ان کو اس بات پر ابھارتے تھے کہ تم اٹھتے کیوں نہیں ہو جہاد کے لیے نا، تم فتنہ ختم کرنے کے لیے اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ اور عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ ہم اپنے حصے کا کام کر چکے، ہم فتنے کے وقت اٹھے تھے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگوں نے فتنے کا مطلب غلط لیا ہے۔ جب مسلمانوں کی دو باہم جماعتیں آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف پرسرے پیکار ہیں تو یہ فتنہ نہیں ہے۔ فتنہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جیسے سورہ البقرہ میں یہ پڑھ چکے ہیں نا، کہ فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے تو جنگیں کر چکے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کر چکے، اور پھر اسی طرح یعنی یہ کہ ایک دفعہ شاید حفصہ رضی اللہ عنہا جو ان کی بہن ہی ہیں وہ بھی ان کے پاس آئیں، لیکن وہ نہیں جاتے تھے لوگوں کے بیچ میں اس طرح۔ ٹھیک ہے، کہ یعنی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی ایک فریق کے ساتھ ہو جاؤں اور مزید فساد کھڑا ہو جائے۔ حالانکہ عبداللہ بن عمر کی ایک بڑی حیثیت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ چاروں عبادلہ کو تفسیر قرآن میں بھی ایک اہم مقام حاصل ہے، اور عبداللہ بن عمر کا تو یہ حال ہے کہ اتباع رسول میں بہت آگے تھے۔ اور اسی طرح اور بھی آپ بہت جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات آپ کو اپنا کوئی بڑا کسی منکر سے اٹھ تو جاتا ہے لیکن وہاں پر وہ کچھ کہہ کے نہیں آتا، تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیوں وہاں سے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان مصلحت سے کام لے، حکمت کے ساتھ چلے، غور و فکر کرے، تو بعض اوقات کسی چھوٹے فتنے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کو روکنے کے چکر میں بڑا فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ دیکھیں، ہم اگر آیات سے ایسی باتیں اور ایسے عمل کے پوائنٹس ہمیں ہماری سمجھ میں آ جائے نا ایک دفعہ، تو زندگی میں کتنی ہی دفعہ ہمارے سامنے ایسے کام آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی چیز حلال اور جائز ہوتی ہے، لیکن اس کی طرف راہ اس لیے بند کر دی جاتی ہے کہ اس سے حرام کا راستہ کھل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سد ذرائع کے طور پر یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو روک دیا کہ آپ نے ان کو گالیاں نہیں دینی۔ آپ یہ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابئی جو کہ رئیس المنافقین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی گستاخیاں واضح ہیں، اذیتیں دیتا تھا، شان میں برے کلمات کہتا تھا۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ بدلے میں اس کی گردن اڑا دیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت بھی مانگتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات سے روکا
کہ اگر منافقین کے سردار کو قتل کر دیا گیا تو مدینہ میں تو ایک بہت بڑی بغاوت پیدا ہو جائے گی، اور لوگ پھر یہی کہنے لگیں گے کہ مسلمان آپس میں ہی اب ایک دوسرے کے سر کاٹنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی حکمت اور سمجھ عطا فرما دے کہ منکر کو کہاں اور کس طرح سے روکنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات بعض اوقات جو ہے آپ نے بچوں کے معاملے میں بھی دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ بعض اوقات ہم اخلاق کا دامن ہی ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے چکر میں، تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایسی مثال کہاں ملتی ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ تو ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاق تھے، تو بہت حکمت اور دانائی کے ساتھ اللہ کی راہ کی طرف بلاتے تھے۔ کذالک اسی طرح زینا سجا دیا ہم نے لکل امت واسطے ہر امت کے عملہم ان کا عمل، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر امت اپنے جس کام میں لگی ہوئی ہے وہ اس کے لیے سجا ہوا ہے۔ جیسے مسلمانوں کے لیے آپ دیکھیں ایمان لانا، اللہ سے محبت کرنا، مانیں گے۔ نیکی کی طرف بڑھنا، یہ سارے ایسے اعمال ہیں جو ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایمان کیا ہوتا ہے کہ اس کی بشاشت جب مومن محسوس کرتا ہے تو وہ اس کے دل کی زینت بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس کافروں کے لیے کیا ہے کہ بتوں کی پوجا، شیطان کی اطاعت یا اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا، یہ ان کے لیے سجا دیے گئے ہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر لوٹنا ہے ان کا اپنے رب کی طرف، فینبئہم بما کانوا یعملون، تو وہ انہیں جتا دے گا، بتلا دے گا ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی جو بھی اعمال وہ کرتے تھے وہ ان کو جتا دے گا۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وکیل ہیں، وہی نگران ہیں، مسلمان یا کافر جو بھی اعمال کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی ان سب کو لوٹنا ہے، اور وہ اس کا حساب یعنی بدلہ پا لیں گے، اور وہاں پر جا کر سب جتا دیے جائیں گے کہ تم کیا اعمال کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کے لیے کیا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی اپنی ہی اولاد کو، کون اپنی اولاد کو اس یعنی مٹی میں دفن کر سکتا ہے زندہ کو؟ تو یہ دراصل یہی تھا نا کہ شیطان نے ان کے لیے یہ اعمال مزین کر دیے تھے کہ اب جو شیطان چاہتا تھا وہ وہی کرتے تھے، اور جو یعنی اللہ کے احکامات ہیں اس کو وہ پسے پش ڈال دیتے تھے۔ تو یہاں پر دراصل یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہمارے لیے، یعنی ہم بھی ایک قوم ہے نا، ہم ایک امت ہیں، لوگ ہیں، ہمارے لیے کون سے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں، کون سے اعمال کرنا ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہمیں کیا پسند ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ہم کس طرح کے اعمال کرتے ہیں، جیسے مومنین والے کرتے ہیں یا منافقین والے۔ جیسے اوپر کی آیت میں ہی دیکھیں کہ فرمایا گیا نا کہ جہاں پر بڑا فتنہ پیدا ہو رہا ہے تو چھوٹے فتنے کو جون سا اگنور کرو نا، یعنی مصلحت سے کام لو۔ لیکن منافقین کیا کرتے ہیں، ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات کو بھی اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اور جب ان کو روکا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صلح کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کتنا ہے، اور ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت کی بہترین سمجھ عطا فرما دے، اور پھر سب سے بڑھ کر یقین دہانی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، وہاں پر سب اعمال جو بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیں گے، ہمیں جتا دیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 109 ہے، وہ اقسموں، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، جہدہ ایمانہم، پکی قسمیں، لائن البتہ اگر جاءتہم، آئی ان کے پاس، آیتن، کوئی نشانی، لیؤمنن، وہ ضرور ایمان لے آئیں گے، بہا، اس پر، قل کہہ دیجئے، انما، بے شک، الآیات، آیتیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں ہیں، اللہ کے پاس نشانیاں ہیں، وما یشعرکم، اور کیا چیز خبردار کرے تم کو، بتائے تم کو، انہا، کہ بے شک وہ، اذا، جب جاءت، آ جائیں گی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اگر نشانیاں آ بھی گئیں تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی۔ ہوتا یہ تھا کہ مشرکین مکہ کے پاس جب کوئی چھوٹا معاملہ ہوتا تو وہ لات اور عزا اور منات کی قسم کھاتے، اور جب انہوں نے کسی بڑی بات کی یا کسی کو زیادہ تاکید کے لیے کوئی بات، بڑے معاملے پر کوئی قسم کھانی ہوتی تو اللہ کا نام لیتے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ چھوٹی مشکلات میں ادھر ادھر پکارتے رہتے تھے لات و عزا اور منات کو، اور جب بڑی مصیبت آتی تو اللہ کو پکارتے تھے۔ اسی طرح جب کسی بڑے معاملے پہ قسم کھانے کی ضرورت پیش آتی تو اللہ کے نام کی قسم کھاتے، اسی لیے اس کو کہا گیا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کہ انہوں نے پکی قسمیں باندھی، جہدہ، کوشش کے ساتھ، مضبوط، ایمانہم، ان کی قسمیں، یعنی پوری پکی قسم کھا کے کہنے لگے
لَإِن جَاءَتْهُمْ اگر آئی ان کے پاس آیتن کوئی نشانی، یعنی اگر ان کے پاس بھی کوئی نشانی آ جاتی تو وہ ضرور ایمان لے آتے اس پر۔ اور اس میں ہوا کیا تھا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جیسے پہلی قوموں نے ان کے پاس مختلف طرح کی نشانیاں لائے، تو آپ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے، ٹھیک ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا آیا تھا، اسی طرح مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات ہوئے تھے مختلف انبیاء کے، جیسے اور ابراہیم علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں، اور اسی طرح صالح علیہ السلام کی طرف جو قوم سمود نے مطالبہ کیا تھا اور پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی تھی۔ تو یہ بھی کیا کہتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی نشانی اتاری جائے تو ہم آ، ایمان لے آئیں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ کہ یہاں پر جو ہے نا آیتن کوئی نشانی، یہ وہ اس نشانی کی طرف اشارہ ہے جو کہ منہ مانگی تھی ان کی، یعنی ویسے تو آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی نشانیاں اتری تھیں، ٹھیک ہے؟ جیسے شق قمر کا بھی واقعہ ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا پھوٹ پڑنا، برکت ہو جانا کھانے میں، یا اور بھی، اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن ایک بہت بڑی نشانی ہے، اس میں جو بھی پیشین گوئیاں بتائی گئیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں وہ سچی ہوئی، کچھ ان کے سامنے بھی سچ ہوئی تھیں۔ جیسے روم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی، جنگ بدر کے بارے میں جو فرمائی، اہل ایمان کے غلبہ کے بارے میں پیشین گوئیاں تھیں، اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی ہیں، چھوٹی نعوذ باللہ نہیں بلکہ یعنی بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں کہ جو ماننے والا وہ ایمان لے آتا، جیسے کنکریوں کی تسبیح کی آواز سنوائی گئی تھی صحابہ کرام کو، درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے، حیوانات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستجاب الدعوات ہونا، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور یہ بات یہ جانتے تھے۔ وہ والا اس شخص کا واقعہ پتہ ہے نا جس نے خود کو چھپا لیا تھا کیونکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، تو وہ رات کے وقت جب سویا تو اس نے اپنا بستر بیچ میں لگوایا تھا، لیکن شیر وہاں پر بھی آ کر اس نے وہاں پر بھی اس کو آ کر ہلاک کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، یا اس کے بارے میں یہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈٹائی کا یہ حال تھا کہ خاص نشانی مانگی، جیسے انہوں نے کہا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان لا لائے تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہاں تک کہ ان میں سے توبہ کرنے والا توبہ کرے، یعنی مہلت دے دی جائے ان کو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب منہ مانگی نشانی آتی ہے سامنے اور اس کے باوجود بھی قوم ایمان نہیں لاتی، تو اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کیا ہے کہ وہ پھر اس کے لیے مہلت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مشہور مثال قوم صالح ہے، ٹھیک ہے؟ سمود پہ قوم سمود پہ جو عذاب آیا تھا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے منہ مانگا معجزہ مانگا تھا کہ ہمارے سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور بچے کو جنم دے، اور یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان سے اللہ کے عذاب کو ٹالنے والا کوئی بھی نہ ہوا۔ تو پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت کو ہی پسند فرمایا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی ہدایت کے حریص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی اپنی وہ انا یا تکبر نہیں تھا کہ میری بات سچ ہو جائے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو تم یہ کر دو تو ہم تمہیں مان جائیں گے، تو ہم تو فوراً کہہ دیں کہ جب فرشتہ بھی آ جائے مدد کو اور وہ کہے کہ میں صفا پہاڑ کو سونے کا کر دیتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سبحان اللہ، وہ تو رحمت للعالمین تھے، ان کو تو ان کی ہدایت ہی مطلوب تھی، تو انہوں نے ان کے لیے یہی دعا کی اور اسی راستے کو پسند فرمایا کہ ان کے لیے مہلت کا راستہ کھلا رکھا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کا تو حال یہ ہے، انما الآیات عند اللہ، اللہ کے پاس نشانیاں ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت نہیں ہے کہ وہ ان کو نشانیاں دکھا کر اور ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ وما یشعرکم، اور تمہیں کیا چیز خبردار کرے کہ بے شک جب نشانیاں آ بھی گئیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دراصل مسلمانوں کے دلوں میں جو شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید ان کو کوئی نشانی دکھا دی جاتی تو یہ مان ہی جاتا ہے، تو بتا دیا گیا کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں اور نہ ماننے والے ہیں کہ کوئی بھی نشانی اگر ان کی خواہش کے مطابق بھی آ جائے گی
تو پھر بھی نہیں یہ مانیں گے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا اب وَنُقَلِّبُ اور ہم پھیر رہے ہیں أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دلوں کو وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی نگاہوں کو کما لم جیسا کہ نہیں وہ یؤمنو وہ ایمان لائے بھی اس پر اول مرتين پہلی مرتبہ ونذرہم اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ بہکے پھریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں کہ جیسے وہ پہلی دفعہ اس کلام کو نہیں مانے تھے یا اس رسول پر وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو ہم وہ اب ان کے دلوں اور نگاہوں کو ہی پھیر دیں گے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ بھی یہ ایمان نہیں لانے والے اور ان کو ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ یہاں پر جو آ رہا ہے نا کما لم یؤمنو بھی، تو بھی کی ضمیر اگر قرآن کی طرف جا رہی ہے تو یعنی وہ قرآن کو نہیں مانے، اور اگر اسی طرح اس کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اقرار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، نقلبو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل سمت سے پھیر دینا، ٹھیک ہے، کہ الٹا دینا ان کو۔ تو یعنی ان کے دلوں اور نگاہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے پلٹائیں گے کہ پھر وہ جس طرح پہلی دفعہ انکاری ہوئے تو دوبارہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بار ایمان نہیں لائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یعنی اللہ ہی ان کے اور ان کے ایمان لانے کے درمیان حائل ہو جائیں گے سزا کے طور پر۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی سرکش ڈھیٹ نافرمان انسان ایک بار حق کا انکار کرتا ہے نا تو وہ پھر آئندہ بھی کرتا ہے، وہ نہیں مانتا، اس کو توفیق ہی نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو ہی سچائی انسان کے سامنے آئے اس کے لیے اس کے فائدے کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کو مان جائے، کیونکہ پہلی دفعہ جب انسان ہٹ درمی دکھاتا ہے نا تو پھر اسی ہٹ درمی پہ ہی وہ قائم رہ جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ان کا یہ نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ وہ اپنی سرکشی میں تھے، ٹھیک ہے، اور یہ سرکشی کیا ہوتی ہے؟ یعنی متکبر ہونا، اور ان کے تکبر کی وجوہات کیا تھیں؟ اپنے آپ پر بڑا مان تھا انہیں، اپنی علم کا غرور تھا، جیسے ابو جہل کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، اس کا نام جو پہلے تھا۔ اسی طرح اپنی عقل کا غرور تھا، تکبر تھا، اپنے سٹیٹس کا، رتبے اور اقتدار کا۔ ان میں سے کتنے ہی ایسے سردار تھے جو مانتے تھے کہ یہ کلام، اس کلام کی سچائی ہمارے دلوں پہ اثر کرتی ہے اور یہ نبی جو ہے صادق اور امین ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان نبی ہے تو ہم اس کو مان جائیں، یعنی وہ جو اقتدار کا تکبر تھا نا اس نے بھی ان کو ایمان لانے سے روکے رکھا، خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور پھر اسی طرح ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ کیسی باتیں کرتے تھے کہ اگر تم ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹاؤ تو پھر ہم تمہاری بات سنیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس تکبر کی سزا کے طور پر ان کی نگاہوں کو، ان کی عقل کو آیات الہی سے ہی پھیر دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ بار بار کسی ایسے منکر کے سامنے آیات الہی آتی بھی ہیں لیکن وہ ان کو سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ الٹا اس میں اور مین میخ نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تکبر کرنے والے کبھی ہدایت نہیں پاتے۔ فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی ہی سرکشی میں بہکتے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ امہن جو ہے نا وہ دل کے اندھے کے لیے آتا ہے، جیسے ہم نے سورہ البقرہ میں امیون پڑھا تھا نا، عین سے، عین میم اور یا، یہ بھی عین سے ہی ہے، وہ تھا آنکھوں کا اندھا، اور یہاں پر عین میم ہا ہے، تو یعنی جس کے اندر بصیرت نہ ہو، دل کی نگاہیں بند ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، کہ پہلی دفعہ جب ایمان نہیں لائے وہ لوگ تو بعد میں بھی نہیں لائیں گے۔ اسی طرح اس کا ایک مفہوم یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب وہاں پر پہنچیں گے قیامت والے دن تو وہاں پر کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو ہم ایمان لائیں گے، تو وہاں پر بھی یہی کہا جائے گا کہ اگر ان کو دوبارہ بھی دنیا میں بھیجا گیا تو تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دراصل ہمارے لیے یہاں پر جو عمل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کا دل کسی چیز پر نہیں ٹکتا نا تو پھر اس کے بعد چاہے جتنی بھی چیزیں اترتی رہیں وہ اس کے استقامت کی طرف اس کو نہیں لے کے آتی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی؟ مثلاً اگر کسی نے قرآن کا انکار کر دیا تو اب اس کو کیا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور کیا قرآن میں کیا اتر رہا ہے؟ جیسے بہت سارے نان مسلمس کو آپ لے لیں، کافروں کو دیکھ لیں کہ آپ اگر ان کو کہتے ہیں کہ میرے قرآن میں یہ لکھا ہے تو ان کی بلا سے کیا لکھا ہے؟
وہ تو قرآن ہی کو نہیں مانتے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی بتائے بھی کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں اور وہ بہترین انسان اور ان کا اسوہ حسنہ جون سا ہے کامل ہے، اور وہ جو ہے انہی کی جو ہے نبوت پر ایمان لانا دراصل اب اصل ایمان ہے، تو لوگ نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ تو نبی پر ایمان ہی نہیں لائے۔ تو پھر اس کے بعد اس سے آگے اللہ پر کہ اس نبی نے اللہ کے بارے میں آ کے بتایا، اور فرشتوں پر، اور جنت دوزخ پر، اور آخرت کے بعد یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ تو اس کا بھی سٹیپ بائی سٹیپ انکار ہی کرتا چلا جائے گا نا۔ ٹھیک ہے، اس کے برعکس اگر انسان کوئی ایمان لے آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر ایک ایمان کس طرح سے آگے بہت ساری چیزوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی جب آپ ایک دفعہ مان جاتے ہیں تو آیات الہی آپ کے اس ایمان کو اور بڑھاتی ہیں، لیکن اس کے برعکس منافقین کا کیا حال ہوتا ہے کہ ان کی گندگی میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اچھا اب یہ آیت کیوں اتری ہے اور اس طرح سے کیوں اتاری گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حالت سے بچائے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو ہی پھیر دیں، اسی لیے وہ یا مقلب القلوبی صرف قلوبنا علی طاعتک، اور یا مصرف القلوبی صرف قلوبنا، یہ میں شاید دو کو مکس کر گئی ہوں، کسی کو یا یاد ہے؟ مقلب القلوب ثبت قلبی صحیح علی دینک، کہا اور یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ دعائیں بھی جو ان سے دونوں مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں اور نگاہوں کو نہ پلٹیں۔ اور دوسری بات عمل کی یہ نکلتی ہے کہ جب کوئی بات کوئی بتا رہا ہے تو اس کو غور سے سنیں اور غور و فکر کے ساتھ۔ ایک عام رویہ ہمارا کیا بن جاتا ہے کہ ہم فوراً ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دیں اور باطل کو باطل کر کے دکھا دیں، حق کی پیروی کی توفیق دیں اور باطل سے بچنے کی توفیق دے دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔